अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी अल्लाह ताला का बहुत हसीन तोहफ़ा है और इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उसको मकसद देना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं उनका इस दुनिया में आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान पाते हैं और दिन रात उस पर लगाकर अपने मंजिल को हासिल कर लेते हैं। आज ऐसे ही कम उम्र नौजवान लीडर हमारे साथ, हमारे मेंटोर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत कम एज के अंदर अपनी ज़िंदगी को मकसद दिया और उसके पीछे अनथक मेहनत की। उन बहुत पैशनेट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत बड़ी टीम को लेकर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत मेरे लिए ये ऑनर है कि ये आज मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम इनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, इनकी कामयाबी के राज जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे जो आज तक हम लोग इनके बारे में नहीं जानते थे, वो आज हम इनकी ज़बानी ही सुनेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी सर ख्वाजा बिलाल रज़ा का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर कैसी हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? जी ठीक हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब आप जैसे मेंटोर हमारे साथ होते हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता। आप लोग हर लम्हा हर घड़ी हमें बहुत गाइड करते हैं सर। आप लोगों की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम किसी काम जगह पर पहुँच पा रहे हैं तो वो आप जैसे लीडर्स की वजह से ही पहुँच पा रहे हैं। तो सर बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर आज मैं आपसे बातें करूँगी बहुत सारी, और आपने मुझे मुकम्मल डिटेल्स में जवाब देने हैं कि सबसे पहले तो आप मुझे कुछ अपने बारे में बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, आपकी क्या एजुकेशन है, आपने किस तरीके से जो है वो इस तरफ आने का सोचा, यानी कि आपने इतने सारे बिजनेसेस के अंदर आपने बिजनेस करने का क्यों सोचा, जॉब की तरफ क्यों नहीं गए, और अगर बिजनेस करना ही चाहते थे तो FLP को ही क्यों ज्वाइन किया आपने। तो ये सारे जवाब अब आप एक साथ मुझे अपनी स्टोरी में सुनाइए, बताइए। मैं सुनने के लिए बेचैन हूँ, जानने के लिए बेचैन हूँ। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, ठीक है, और आप मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ जानना चाहती हैं और व्यूअर्स भी जो है हमारे वो भी सुनेंगे। सो बिलाल रज़ा, मैं जेहलम का रिहायशी हूँ, ठीक है। जेहलम मतलब पूरा पाकिस्तान ही जानता है कि दरियाए जेहलम और उसके साथ फिर हमारा इलाका आता है। सो असल में आपने ना सवाल 4-5 कर दिए हैं और उन 4-5 सवालों को आपने एक नाम दे दिया कि ये एक सवाल है। सो बेसिकली मतलब शुरू से ही एक ऐसा स्टूडेंट था, ठीक है, जिसको लीड करने का ना शौक था। मतलब हमारे स्कूल के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर भी अगर कुछ फंक्शंस होते थे ना, ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनमें पार्टिसिपेट भी करता था और फिर मेरी उसमें पोजीशंस भी आती थी, ठीक है। वो नात ख्वानी हो या वो डिबेट्स हो या वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मतलब मैं उसमें ना काफ़ी ज़्यादा आगे रहता था। फिर जैसे ही मतलब मैंने अपना स्कूल पास आउट किया तो मैं कॉलेज वाली तरफ आया, तो वहाँ मुझे एक बहुत अच्छे टीचर मिले जो लिटरेचर के थे, ठीक है। उनसे मतलब उर्दू में बात करना, वो बहुत उर्दू में बात करते थे और उनका जो उनकी एक उर्दू होती है जो हम बोलते हैं पाकिस्तानी उर्दू, एक होती है जो हैदराबाद दक्कन वाली तरफ या लखनऊ वाली तरफ बोली जाती है ना, बहुत दकीक, जो यहाँ पे ज़ौक़े मुतालिया रखते हैं ना, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि उसको गढ़ कहा जाता है अदब का। तो वो उस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, तो मुझे बड़ा शौक पैदा हुआ कि यार मतलब उर्दू एक अच्छा सब्जेक्ट है और मुझे ना इसमें थोड़ा आगे जाना चाहिए। तो मुझे आज भी याद है कि अगर कभी भी मैं कुछ कॉलेजेस के अंदर अगर कुछ पीरियड अगर हम मिस भी करते थे ना, तो मैं सारे पीरियड कभी ना कभी मिस कर लेता था, लेकिन मैं उर्दू का नहीं मिस करता था, ठीक है। वो बहुत मतलब मुझे उसमें बेनिफिट हुआ, ठीक है। फिर मैंने उर्दू वो ही अपना एक सब्जेक्ट मानते हुए मैंने आगे फिर अपना BA कंप्लीट किया, ठीक है। नो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा BA कंप्लीट है। मैं उर्दू के अंदर अपने आप को लेके इंशाल्लाह फ्यूचर में मतलब मैं आगे सोच रहा हूँ आगे बढ़ने का, ठीक है, कि मैं अपनी स्टडी को आगे भी लेके चलूँगा। अब एक चीज़ आपने बीच में और पूछी कि मतलब इस सिनेरियो के अंदर आपने बिजनेस ही क्यों किया, और फिर बिजनेस अगर करना ही था तो आपने ऐसा क्यों किया, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ही क्यों ज्वाइन किया। उसका एक रीज़न है। मैं जब कॉलेज के अंदर था ना, ठीक है, तो मतलब मैं बहुत सारा ऐसी चीज़ें देखता था कि मतलब लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इवन मेरे बाबा खुद जॉब पर्सन थे, मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग जॉब पर्सन है, बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेस को भी लेके चलते हैं। मैंने अक्सर देखा कि जो लोग बिजनेस कर रहे थे ना, ठीक है, वो बनिस्बत जो जॉब्स कर रहे थे ना, उनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ठीक है।
مطلب ان کا جو لائف اسٹائل تھا وہ تھوڑا بہتر تھا, پرابلمس تھیں ان کی لائف میں بھی, لیکن ایز اے فائنینشیل, اگر ہم فائنینشیل نظر سے دیکھیں نا, پیسے کی نظر سے, تو وہ بہتر تھا. ٹھیک ہے, جو لائف اسٹائل تھا وہ کافی بہتر تھا. تو میں نے اس چیز کو سوچا کہ یار مطلب مجھے نا بزنس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں بزنس والی طرف آیا. بلیو می کہ ایسی ساری چیزیں تھیں, تو میں اور میرے کزنس بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک دن میری جو کزن تھی نا, ان کو ایک میسج آیا, ٹھیک ہے, فار ایور لیونگ پروڈکٹس کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو بالکل بھی مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ کمپنی کیا ہے, کیسے ہے, کیا کام کرتی ہے, اس کا وے آف ورک کیا, بالکل کچھ بھی نہیں پتا. اچھا, میسج ان کو آیا, انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا. انہوں نے کہا بلال ہم دونوں نا مل کے اسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی ٹریننگ لیتی ہوں, آپ بھی لو. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جب مجھے پتا چلا, پھر ود دا پیریڈ آف ٹائم, مطلب جیسے جیسے میں آگے چلتا گیا, میں نے جوائننگ کی. ٹھیک ہے, فار ایور لیونگ میں کام کیا میں نے, مطلب تقریباً میں 6 منتھ تک میں فار ایور لیونگ میں کام کرتا رہا پہلے. لیکن مجھے نا کچھ جیسے کہتے ہیں نا کہ منزل مقصود تک پہنچنا, وہ کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا مجھے, کہ یار جیسے کہ میری ڈائریکشن غلط ہے, یا مطلب وہ گروتھ نہیں آ رہی تھی. کہ جو اگر ایک پرسن فار ایور لیونگ کو فل ٹائم کرے تو اس کو گروتھ ملنی چاہیے نا, وہ گروتھ نہیں آ رہی تھی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہا تھا. تو اس ٹائم پہ مجھے یہ چیز پتا چلی کہ فار ایور لیونگ پروڈکٹس کے اندر بھی مطلب تھوڑا اسکیم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ اسکیمرز بھی ہیں اس چیز کے اندر. تو بہرحال مجھے پتا چلا کہ میں جس ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں وہ لوگ بھی اسکیمر ہیں. ان کا وے آف ورک جو ہے وہ مطلب ٹوٹلی ہی انیتھیکل تھا. کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ آپ اگر دل میں بیٹھے ہو نا, تو آپ کبھی بھی اپنے کپڑوں کو صاف نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہو نا کہ میرے کپڑے دل میں رہتے ہوئے بھی بالکل سفید رہیں, تو یہ بالکل امپاسبل ہے. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پہ پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے سوچا کہ یار ایک دفعہ ڈی موٹیویشن بہت زیادہ آئی. بلیو می, ایک دفعہ سوچا کہ شاید یہ فار ایور لیونگ میرے لیے نہیں بنا, میں زندگی میں کوئی اور کام کر لوں گا. ٹھیک ہے, کوئی اور بزنس کر لوں گا, شاید یہ میرے لیے نہیں بنا. بیکاز بہت ساری ڈی موٹیویشن, پیسے بھی ویسٹ ہوئے, گھر والوں سے بھی مطلب انسلٹ بھی ہوئی کہ تم نے سوچے سمجھے بغیر ساری چیزیں کر لی. بہرحال اس کے بعد مجھے ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک چراغ ملا, جن کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے زندگی میں چراغ بن کے ہی آئے, جن کا نام تھا سر ذیشان. ٹھیک ہے, اور فرسٹ ٹائم میں نے ان سے بات کی اور میں نے ان کو ساری اپنی چیزیں بتائی. مجھے آج بھی یاد ہے, سر نے بہت اچھے سے میرے سے بات کی. 8-10 میٹنگز ہوئی, جس میں میرے ایسے سمجھے کہ ہزاروں سوال تھے, اتنے زیادہ سوال تھے جو میں نے سر پہ کیے, اور مطلب ہر طرح سے میں نے دیکھا کہ اسکیم تو نہیں ہے. لیکن فائنلی جب ساری بات کمپلیٹ ہوگی تو میں نے سر ذیشان کو یہ کہا تھا کہ یس آئی وانٹ ٹو جوائن یو, آپ کے ساتھ میں جوائن کرنا چاہتا ہوں دوبارہ سے. سو پھر دوبارہ میں نے 2CC کیا, میں نے پاکستان انٹرپرینیور ہب کو جوائن کیا, اینڈ الحمدللہ میری جو پچھلے 11-12 مہینوں کی سکسیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو یہ ایک پوری جرنی تھی جو میں نے آپ کے سامنے شارٹ کر کے ہی پیش کی ہے. کیونکہ پیچھے تو دیکھا جائے تو یہ 18 مہینے کی جرنی تھی, ٹوٹل 18 سے 20 منتھ. سر ابھی آپ نے کہا کہ میں نے شروع میں آپ سے 3-4 سوال کر لیے. ایکچولی میں نے وہ سوال رک کے کرنے تھے, لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آپ اس کو ایک کنٹینیوٹی کے اندر مجھے بتاتے جائیں, کیونکہ جب ایک انسان کا ردھم بن جاتا ہے اپنے بارے میں بتانے کا, تو وہ پھر ساری باتیں آتی چلی جاتی ہیں. اس کے درمیان میں کسی کو روک کر اور پھر کوئی دوسرا سوال کرنا, میں نے اسی لیے ایک ساتھ آپ سے سوال کیے کہ یہاں پہنچنے تک کا سفر تو ایٹ لیسٹ میں آپ سے جان لوں. اچھا, میرا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے اندر بھی آپ کی ہی ویڈیو کا کمال تھا, کیونکہ میں نے بھی آپ کی ہی ویڈیو دیکھی تھی, اور جہاں پر میں پاکستان انٹرپرینور ہب کی طرف جو تھی وہ مائل ہوئی, تو میرے مائنڈ چینجر بھی آپ ہی تھے اس وقت. تو سر یہ مجھے بتائیں کہ جو پہلی چیز جو مجھے آپ کی وجہ سے مجھے آپ کے اندر جو میں نے کلک کی یا میں نے محسوس کی, جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اتنے ٹائم سے جب سے میں نے جوائن کیا ہے, کہ آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, آپ بہت پیشنیٹ ہیں, آپ بہت محنت کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کیوں ہے اور کس لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, کیا آپ نے سوچا ہوا ہے آگے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے نا, ٹھیک ہے, یہ میرا پرسنل ایک ایسے سمجھ لیں کہ میرا ایک اپنا ایک نظریہ ہے. لوگ اس سے اتفاق کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے, لیکن میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ انسان کے پاس جتنا اسٹرانگ ریزن ہوتا ہے نا کام کرنے کا, اس کے نزدیک نہ ڈی موٹیویشن بھٹکتی ہے, ٹھیک ہے, نہ اس کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا.
اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی منزل تک لے جانے میں بالکل بھی مطلب روکتی نہیں ہے، اگر اس کا وائی کلیئر ہے یا اس کے پاس اگر ایک ریزن اسٹرانگ ہے. میں آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک چیز آپ کو مینشن کروں گا، یہ میں نے آج سے پہلے نہیں کسی کو بھی بتائی، ٹھیک ہے، پاکستان انٹرپرینور ہب کے اندر یہ کسی کو بھی نہیں پتا، بیکاز میرے کچھ 2-3 ریزن ایسے تھے جن کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ میں فار ایور لیونگ میں آؤں گا. اس میں پہلا ریزن یہ تھا کہ میں ایک آرفنیج ہاؤس بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنی لائف کے اندر، لوگ اس سے اتفاق کریں نہ کریں بالکل بھی میں اس چیز کو ایگری، لیکن میں کرتا ہوں اس چیز سے. مجھے پتا کہ میں زندگی کے کسی نہ کسی ایک حصے میں جا کے میں اس چیز کو مطلب مینج کر بھی لوں گا اور میں یہ چیز بنا بھی لوں گا. ٹھیک ہے، کہ دنیا میں یا پاکستان میں ایٹ لیسٹ ٹاپ کا جو آرفنیج ہاؤس ہے نا، وہ صرف آرفنیج ہاؤس یا ان بچوں کو پالنا میرا مقصد نہیں ہے، یا ایسی بچیوں کو پالنا نہیں. میرا جو مقصد ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم میرے سائے کے نیچے بھلے 50 سال کے بعد اتنے بچے اس آرفنیج ہاؤس میں پڑھ رہے ہوں، میں ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کروں. میں سلام کروں گا یہاں پہ عبدالستار ادریس صاحب، انہوں نے بہت بڑا کام کیا کراچی میں، ظفر عباس وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سیم اسی طریقے سے میرے مائنڈ میں پہلی چیز تو یہ تھی کہ میں نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، میں بہت بڑا آرفنیج ہاؤس بناؤں گا اور لوگوں کی ہیلپ کروں گا، اور لوگوں کی ہیلپ پیسہ دے کے نہیں، ان کو اس قابل بناؤں گا کہ وہ خود پیسہ کما سکیں. بھلے اس میں 20 سال لگیں، 50 سال لگیں، نو پرابلم، میری پوری زندگی لگ جائے. سو فرسٹ ریزن جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، یا جو مجھے رات کو بیٹھ کے 16 گھنٹے کام کرواتا ہے میرے سے، یا میری مما مجھے اکثر کہتی تھی کہ تم نے پاگل ہو جانا ہے کام کر کے. ٹھیک ہے، وہ کھانا لے کے آتی تھی اور میں ان کو کہتا تھا میں اچھا کھاتا ہوں، میں کھاتا ہوں، اور وہ پڑا رہتا تھا اور دن کا کھانا رات کے 10 ہو جاتے تھے اور وہ آ کے اٹھا کے وہی کھانا واپس لے جاتے تھے اور وہ کہتی تھی تم نے نہیں کھایا. میں نے کہا جی مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. ٹھیک ہے، میں کام کے اندر مصروف ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں. سو فرسٹ ریزن، ٹھیک ہے، یہ تھا. سیکنڈ ریزن میرا ایک اپنا پرسنل ریزن ہے کہ اپنے والدین کو، ٹھیک ہے، اپنے لائف اسٹائل کو بہت اچھا مینٹین کرنا چاہتا ہوں، کہ اپنی لائف کے اندر ایک اتنی چیزیں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں بھی کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو. بیکاز میرے والدین جو ہیں وہ مڈل کلاس فیملی سے تھے، میں خود ایک مڈل کلاس فیملی سے ہی کانٹیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے اس چیز میں کہ میں بہت کوئی امیر خاندان سے ہوں. بلیو میں نے بھی 2cc کے پیسے ارینج کر کے ہی کسی سے پیسے لے کے 2cc کی تھی. ٹھیک ہے، سو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والدین کو وہ ساری چیزیں دے سکوں جو کہ وہ چاہتے ہیں، کہ ان کے منہ میں اگر ایک لفظ آئے نا، وہ کسی چیز کی حسرت کرے، تو میں ان کو وہ دلوا سکوں. اپنی لائف کے لیے اگر مجھے کوئی بھی چیز پسند آئے تو میں اس پہ یہ مت سوچوں کہ یار یہ کتنی مہنگی ہے یا یہ ہے، اس لیے اپنے لائف اسٹائل کو بھی بہتر کروں اور لوگوں کے لائف اسٹائل کو بھی بہتر کروں. ٹھیک ہے، سو یہ چیز تھی جس کی وجہ سے میں کافی کام کرتا ہوں اس چیز کو لے کے. اور میں نے آگے آپ کو بتایا کہ اسٹل میں نے ابھی بھی 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کبھی کبھار پورا دن پوری رات میری اس چیز میں گزر جاتی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا. ٹھیک ہے، اور میرا ایسے ہو جاتا تھا کہ رات مطلب مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن 5 بجے اٹھا تھا. ٹھیک ہے، میں نے صبح کی نماز پڑھ کے اپنا کام سٹارٹ کیا اور اگلے دن صبح کے 3 ہو گئے تھے اور میں اپنی ایسے ہی چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے سو جانا، تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا. سو ایک چیز یاد رکھیے گا، میں یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہارڈ ورک کرنے کی یا سکسیس ہونے کا یا کامیاب ہونے کی کوئی ٹپ دے دے. سو ٹپ بالکل بھی نہیں ہے. کوئی بھی انسان آپ کو کوئی شارٹ ٹرم نہیں بتا سکتا کامیاب ہونے کا. آپ کے پاس صرف 3 چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب بناتی ہیں، صرف 3. ٹھیک ہے، پہلی ہارڈ ورک، دوسری ہارڈ ورک، اور تیسری بھی ہارڈ ورک ہی. یہ 3 چیزیں ہی ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس میں جاؤ، کیونکہ اگر آپ ہارڈ ورک کر رہے ہو تو اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اس میں آپ کی مینجمنٹ بھی آ جانی ہے، اس میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی آ جائے گی، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. سو جتنے بھی سننے والے ہیں آپ لوگ اگر ہارڈ ورک، بلیو می اللہ پاک آپ کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملنا ہی ملنا ہے. ہاں ہو سکتا ہے وہ تھوڑا لیٹ ملے، ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کو نا اللہ کی ذات نے نا، دیکھیں جیسے کہ حدیث شریف ہے نا کہ رزق 2 قسم کا ہے. ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے انسان بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ میں اور آپ بھاگ رہے ہیں اور یہ سننے والے بھاگ رہے ہیں. ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے انسان بھاگ رہے ہیں اور ایک وہ ہے جو انسان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، چلو ہو سکتا ہے وہ ہمیں لیٹ ملے، 1 سال بعد ملے، 2 سال بعد ملے، 6 مہینے بعد ملے، لیکن جو ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے
ٹھیک ہے, وہ تو ملنا ہی ملنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, بالکل حدیث شریف میں نے یہ چیز پڑھی ہے کہ آج انسان کو نا اس چیز کی ٹینشن ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات جب 18,000 مخلوقات کو 18,000 جہانوں میں پال رہی ہے اور ان کو ٹینشن نہیں ہے رزق کی, جب ڈالفنز جیسی مطلب بے بہا بڑی چیز کو اگر اللہ کی ذات رزق دے دیتی ہے تو انسان تو چھوٹی سی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز والی طرف سے پریشان نہیں ہونا کہ میں محنت کر رہا ہوں مجھے ریزلٹ نہیں آ رہا. یقین کریں آپ کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کے ساتھ وہ ساری چیزیں کریں, ریزلٹ چل کے آئے گا آپ کے پاس. سو یہ چیز ہے بالکل کہ سر. انسان کے بہت اچھا ریزن ہو تو میرے خیال کے مطابق اسے موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایک چیز میں یہاں پر اور آپ کی بات کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہارڈ ورک بہت جی ضروری ہے, جی لیکن اس سے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کا جو ہے وہ ویژن کلیئر ہونا, آپ کا مقصد واضح ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر محنت غلط سمت میں کی جائے گی تو اس کا رزلٹ آپ کو غلط ہی ملے گا. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ محنت تو کر رہے ہیں لیکن رزلٹ مجھے غلط مل رہا ہے, کیونکہ پھر آپ کام ہی غلط ڈائریکشن میں کر رہے ہیں, وہ چیز آپ کے لیے بنی نہیں ہے. تو آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کی ڈائریکشن سیٹ ہو, پھر آپ ہارڈ ورک کریں تو واقعی اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ عبدالستار عیدی کو اور ظفر عباس وغیرہ کو بھی آپ دیکھتے ہیں, یعنی کہ آپ ایک درد مند دل رکھتے ہیں, آپ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان انٹرپرینور ہب وہ پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر رہا ہے, جو ان کی لائف اسٹائل کو بہتر بنانے میں کام کر رہا ہے. جب لوگ ہم سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم نہیں کر سکتے, تو یقین کیجئے اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں آنے والی ایک بہترین اپرچونٹی کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے گوا دیا, کیونکہ خوش قسمتی بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی. تو یہ چیز اگر لوگ سمجھ لیں تو ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی, بجائے اس کے کہ وہ یہ رونا روتے رہیں کہ مہنگائی بہت ہے, حالات بہت خراب ہیں, یا رہنا مشکل ہے, کام کیسے کریں, کھائیں کہاں سے. تو ذرا سا اگر تدبر اور غور کریں تو یقیناً وہ ان چیزوں کے اوپر اوور کم کر سکتے ہیں. اللہ نے انسان کو پوری صلاحیتوں سے نوازا ہے. اچھا سر, آپ جی مجھے جی بتائیں, چلیں آپ پورا اتنا ٹائم لگاتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ آپ فجر سے بیٹھتے ہیں اور رات کو آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ کو بالکل ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا. اور یہ واقعی میں میرے ذہن میں ایک سوال یہاں پر اور میرے آتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک مہینے میں 8 سپروائزر بنا لیتے, اسسٹنٹ سپروائزر بنا لیتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے ممکن بناتے ہیں, آپ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ اتنی آرام سے جڑتے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنی چیز میں نے اکثر یہاں پہ ویسے یہ بات تھوڑی عجیب ہوگی لیکن میں تھوڑا نا ایک یونیک قسم کا ایک انسان ہوں. میں ہر چیز کو پریفر کرتا ہوں. ایک فلم ہے جس کا نام ہے 3 ایڈیٹس, بہت مشہور ہے, ہر بندے نے دیکھی ہوئی ہوگی. لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس میں نا تھوڑی پاگلیں, کچھ غلط عجیب چیزیں, لیکن اس میں نا ایک ڈائلاگ ایسا تھا جو آج بھی نا میرے ایسے اندر بیٹھا ہوا ہے, میرے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے ایک چیز کی تھی, اس نے کہا بیٹا ڈگریوں کے پیچھے مت بھاگو, ایکسیلنس کا پیچھا کرو. تم اگر کسی چیز میں ایکسپرٹ ہو گئے ہو نا, ٹھیک ہے, دنیا چل کے تمہارے پاس آئے گی آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے, سو میں نے کیا کیا, میں شروع میں مسٹیک کر رہا تھا, لیکن مجھے یہ لگا کہ اگر میں اپنے آپ کو ایز اے برانڈ بناؤں, اپنی ایک سوشل پروفائل اچھی بناؤں, یا اپنا نالج بڑھاؤں, یا اپنی کریڈیبلٹی بڑھاؤں, سو چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ گروتھ ہے. آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیلڈ میں آتے ہیں جن کو مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن وہ میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ڈائریکٹلی مجھے کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ سر ہم ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں. ابھی میں نے ان سے بات تک نہیں کی, مجھے نام نہیں پتا کہ ان کا نام کیا ہے, وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. سو یہ ہے کہ اگر آپ اس بزنس کے اندر اپنی ایک پروفائل بنا لیتے ہو, اپنی ایک سوشل امیج آپ کی بہت اچھی ہے, تو آپ کے لیے اس بزنس کو کرنا بہت ایزی ہو جائے گا, بہت زیادہ آسان. مشکل ان لوگوں کو اس بزنس میں ہوتی ہے جو لوگ اس بزنس میں اپنی سوشل پروفائل نہیں بناتے, جو لوگ بزنس میں سامنے نہیں آنا چاہتے. جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. اور اگر آپ لوگوں کے مائنڈ کے مطابق دیکھو, نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے یا انٹرپرینیورشپ ہے, آپ کو سولوشن ہی دینا ہوتا ہے. اور اگر آپ کی ویڈیو کے اندر ایک اوتھینٹک سولوشن ہے جو ریزنیبل ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے, تو میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ 9 اسسٹنٹ سپروائزر کیا بندہ ایک مہینے میں 50 اسسٹنٹ سپروائزر بھی جوائن کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ سوشل برانڈنگ ہونا کتنی زیادہ ضروری ہے. تو میں نے اسی چیز کے اوپر کام کیا. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ لے کے آؤ, لوگوں کو دکھاؤ اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اور اپنے بزنس کو ایمانداری کے ساتھ کرو.
اینڈ الحمدللہ پاکستان انٹرپرینیور ہب ڈبل ایچ فارمولے پہ چلتا ہے کہ آنیسٹی پلس حلال انکم. ٹھیک ہے, تو جب میں نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا سو اللہ پاک کی ذات نے اتنی برکت ڈالی کہ آج الحمدللہ مجھے فائنینشلی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل بالکل سر, وہ سب آپ کے سامنے, آپ کی کامیابی ماشاءاللہ سب کے سامنے. سر یہ جو 0 سے 6 ڈیجٹ تک کی ارننگ کا سفر ہے, اس نے آپ کی زندگی کو کیسے بدلا؟ آپ کا کانفیڈنس لیول ظاہر سی بات ہے اب دوسرے مرحلے پہ چلا جاتا ہے. ایک انسان جو ایمٹی پاکٹ ہو اور ایک انسان جو فل پاکٹ ہو, تو وہ بڑا ایک ڈفرینس ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ ہمارا بالکل چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ آپ سب نے, آپ کو یہ سب چیزیں آپ نے کس طرح آپ کی لائف میں آئی ہیں اور آپ نے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ اویل کیا اور اچیو کیا, اور کیا وہ ایکسپیرینسز تھے جو آپ کو پہلا آپ کا جو ہے وہ پے آؤٹ ملا 6 فگر کا, تو وہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں. دیکھیں خودداری جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ جب انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے, شاید 2 سال پہلے کی بات ہے, کہ میں اپنے والدہ سے نا, مطلب بابا سے, وہ منتھلی مطلب ہوتا ہے نا, ہم اپنی زبان میں خرچی کہتے تھے. ٹھیک ہے, کہ وہ 1000-2000 روپے ملتا تھا. ٹھیک ہے, کہ پاکٹ ایکسپینس جو ہے نا وہ ایک منتھ کا 2000 روپے ملتا تھا. تو وہ پورا منتھ ہم انتظار کرتے تھے, تو وہ ہم مطلب اسی میں ہی ہم نے مینیج کرنا اپنے دوستوں کو بھی. اینڈ مجھے اکثر یہ چیز بڑی عجیب لگتی تھی کہ میں دوستوں کے ساتھ جب باہر جاتا تھا تو میری نظر میری جیب پہ ہوتی تھی کہ یار یہ کوئی بڑی چیز آرڈر نہ کر دیں, ایسا نہ ہو کہ انسلٹ ہو جائے کہ پیسے نہ ہوں پاس. سو میں شکر الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کا, اور اس کے بعد میں بڑا تھینکفل ہوں پاکستان انٹرپرینیور ہب کا کہ اتنا قابل انہوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, کہ آج یقین مانے کہ میرے بھائی جو ہے نا وہ ایک پرماننٹ جاب کرتے ہیں, آئی سی آئی سوڈا فیکٹری ہے بہت بڑی پاکستان کی, اس کے اندر وہ جاب کرتے ہیں. ان کو 9 سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے. میں آپ کو صحیح بتاؤں نا تو وہ ابھی انہوں نے 1 لاکھ کراس نہیں کیا 9 سالوں میں, مطلب ان کو 6 فگر کراس نہیں کیا انہوں نے 9 سالوں میں. مجھے ابھی تقریباً 12 مہینے ہونے والے ہیں FLP میں, یعنی کہ پاکستان انٹرپرینیور ہب کے ساتھ. اینڈ بلیو می کہ لوگ جتنا ایک مہینے میں کماتے ہیں نا, ہم سوری جتنا ایک سال میں کماتے ہیں میں شاید اس سے زیادہ ایک مہینے میں کما لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ اب مجھے پرابلم نہیں ہے, مطلب کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم پرچیز کر سکتے. سب سے بڑی سی چیز ہے کہ جب میں اپنی والدہ کو اور اپنے والد کو مطلب دل کھول کے پیسے دیتا ہوں نا, تو ایک بڑا پراؤڈ سا مومنٹ فیل ہوتا ہے کہ یار ایک ٹائم تھا جب میں والدہ سے بابا سے لیتا تھا. ٹھیک ہے, اب میں ان کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور مجھے اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ اتنی قابلیت, یہ اتنا سارا کچھ یقیناً میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی. یہ اللہ پاک کی مدد اور پاکستان انٹرپرینیور ہب کی اونیسٹی کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. اور ظاہری سی بات ہے محنت, کہ مجھے ڈائریکشن اچھی ملی, مجھے مینٹور اچھے ملے, جن کی وجہ سے میں اس جگہ تک پہنچ پایا. اینڈ الحمدللہ جو ابھی فیل ہوتا ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اپنے آپ کو مطلب کتنا ریلیکس فیل کرتا ہوں, اور انڈیپینڈنٹ ہو کے بندہ کتنا اچھا فیل کرتا ہے الحمدللہ. صحیح صحیح. سر یہ جو اسسٹنٹ سپروائزر سے سپروائزر کا تک کا لیول, سب کو اچیومنٹ نظر آتی ہے, ہارڈ ورک نظر آتا ہے, آپ کی کامیابیاں نظر آتی ہیں, لیکن ہر کامیابی کے پیچھے ایک بہت سخت محنت اور سفر ہوتا ہے. آپ کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا, جو کہ اب تک کے جتنے بھی اسسٹنٹ سپروائزر ہیں وہ بھی ان کو فیس کر رہے ہوں گے. آپ کے اسسٹنٹ سپروائزر رہتے ہوئے آپ کی زندگی میں ایسے کون سے چیلنجز تھے جہاں آپ نے سوچا کہ نہیں یار مجھ سے نہیں ہو رہا, میں نہیں کر سکتا, میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ ٹوٹ رہے ہو, بکھر رہے ہو, اور پھر اپنے آپ کو دوبارہ جوڑ رہے ہو اور پھر کھڑے ہو رہے ہو, وہ ایسے کون سے پوائنٹس تھے جہاں پر اگر آپ کو لگتا تھا کہ نہیں میں نہیں کر پاؤں گا, اور وہاں پر پھر آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبل کیا, کھڑا کیا, کامیابی کی طرف بڑھتے رہے. مجھے وہ چیلنجز بتائیے جو اس ٹائم تقریباً تمام AS فیس کر رہے ہوں گے, وہ آپ کی بھی لائف میں آئے ہوں گے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر نا ہر انسان کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. میں تھوڑی سی اگر تاریخ کو ٹچ کروں نا, تو حضرت آدم جب جنت میں تھے نا تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. ٹھیک ہے, جب ان کو زمین پہ بھیجا گیا تو ان کے لیے ایک چیلنج آ گیا. ٹھیک ہے, کہ اب تم مشکلوں میں جاؤ گے, اب تم نے کھانا اپنے لیے خود بنانا ہے, ڈھونڈنا ہے, اگانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بہت پرابلمز ہیں. آپ زندگی کے اندر اگر سروائیو کر رہے ہو نا,
ٹھیک ہے. تو زندگی کے اندر مشکلیں بہت آتی ہیں. اسی طریقے سے جب میں بزنس کر رہا تھا تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے, ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان کو یہ بتا دوں کہ اس کا سب سے بڑا ایک پرنسپل آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب 10 لوگوں سے بات کرتے ہو تو ان میں سے 9 لوگ آپ کو منع کر جاتے ہیں, صرف ایک بندہ جوائن کرتا ہے. اور یہاں پہ جو بندہ ڈی موٹیویشن میں جاتا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ, مطلب وہ نا مطلب ان لوگوں کے ساتھ وہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, مطلب ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ تو کرے گا ہی کرے گا, ٹھیک ہے, اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو شروع میں میں نے بھی یہ چیز کی, مجھے لوگوں سے بات کرنے کے بعد نا ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی تھی, امید لگ جاتی تھی کہ یار یہ کرے گا, اس کی وجہ سے مجھے پیسے ملیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. یہ متھ جو تھی نا میرے دماغ میں, یہ سب سے پہلے سر ذیشان میں تو ہوئی. انہوں نے کہا بلال تمہارا رازق بندہ نہیں ہے, تمہارا رازق اللہ ہے. اور اس چیز پہ بالکل میں بھی پہلے بھی کرتا تھا, لیکن یقین کریں کہ سر ذیشان کے ساتھ کام کرنے کے بعد نا میرا وہ تھوڑا رزق والا جو کانسیپٹ ہے نا وہ تھوڑا اور بڑا, تھوڑا کھلا, ٹھیک ہے. میں ابھی بھی اس ٹائم پہ اگر میں دن میں 5 بھی کلوزنگ کروں نا, ٹھیک ہے, آپ یقین کریں مجھے میرا رزق جو تھا نا اس مہینے کی 1 تاریخ کو اللہ کی ذات نے دے دی ہے. اب یہ اگلا مہینہ جو میرا رزق ہے یہ مجھے بندے پہ ڈیپینڈ نہیں ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کی 2cc ڈن کروائی ہے یا اتنا بزنس ہوا ہے تو مجھے پیسے وہاں سے ہے ہی نہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ میرا رزق آنا ہے اللہ کی ذات کی طرف سے. تو جب آپ کی امید اللہ کی ذات پہ ہوگی نا, بندے پہ نہیں ہوگی, تو پھر آپ کو ڈی موٹیویشن نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. دوسری پرابلم جو مجھے سب سے زیادہ فیس ہوئی تھی وہ تھی لیڈ جنریشن کی, ٹھیک ہے, کہ لیڈز کا بڑا پرابلم ہوتا تھا کہ کہتے ہیں نا لوگ ہی نہیں ہوں گے تو پھر بزنس کہاں سے ہوگا, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے یہ کیا کہ میں اپنے آپ کو یوٹیوب پہ لے کے آیا. میں نے یوٹیوب پہ آ کے ویڈیوز بنائی, اور ایسی ویڈیوز بنائی آسان زبان میں. لوگ آتے ہیں یوٹیوب پہ اور مشکل زبان میں بہت زیادہ انگلش بولتے ہیں جو سامنے والے بندے کو سمجھ نہیں آتی, یہ اتنی گہری اردو بول دیتے ہیں کہ سامنے والا بندہ ویڈیو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. میں نے آسان لینگویج استعمال کی, وہ لفظ جو سامنے والے بندے کو سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے, ان لفظوں میں نے آ کے ویڈیوز بنانی اسٹارٹ کی. میری ویڈیوز وائرل گئیں, ٹھیک ہے, اور اس سے ہزاروں لوگوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا. پھر اس کے بعد پرابلم دیکھیں, اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو نا کہ میں نے ایگزامپل کے طور پہ میں نے 45 دنوں میں یا 50 دنوں میں نے اپنا سپروائزر نکالا, یا میں نے 30-32 دنوں میں نے اپنا سپروائزر نکالا تھا شاید, ٹھیک ہے. اب اگر اتنے دنوں میں سپروائزر نکل رہا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھیں کہ میں نے فار ایگزامپل 20 لوگوں کو جوائن کروایا, بلیو می ان 20 سے پہلے 80 لوگوں نے شاید مجھے منع بھی کیا ہوگا, مجھے ریجیکٹ بھی کیا ہوگا. سو ریجیکشن از دا پارٹ آف لائف, ریجیکشن از دا پارٹ آف بزنس. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر سیلز کے بزنس میں ہیں تو آپ کبھی بھی 10 میں سے 10 لوگوں کو پروڈکٹ نہیں سیل کر سکتے, آپ کو اینی ہاؤ 1 یا 2 لوگوں نے منع کرنا ہے. یہ پکی بات ہے, یہ اپنا دماغ بنا لیں. اور کسی بھی انسان سے ایکسپیکٹیشنز تو لگائیں ہی نہیں. آپ نے ایکسپیکٹیشنز لگانی ہے, وہ جب نہیں کرے گا آپ کو ڈی موٹیویشن آنی ہے. ڈی موٹیویشن آئے گی تو بزنس چھوڑنے کا دل کرنا, ٹھیک ہے. میرے پہ بھی وہ ٹائم آیا کہ میں نے سوچا کہ یار میں بزنس کو لیفٹ کر دیتا ہوں, بیکاز میں غلط ڈائریکشن میں جا رہا تھا. لیکن جب میں نے یوٹیوب کا سفر سٹارٹ کیا, میرے لیے لیڈز نکالنے کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب لیڈز چل کے آتی ہے. اب اس کا میں آپ کو ایک بینیفٹ بتاتا ہوں. یوٹیوب میں کام کرنے کا بینیفٹ کیا ہے, جب لوگ آپ کو دیکھ کے آتے ہیں نا تو وہ آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ سے انسپائر ہو کے آتے ہیں تو مطلب چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آلریڈی آپ سے کنونس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. میں اکثر اپنی ٹیم کو یہ کہتا ہوں کہ اتنے قابل بن جاؤ کہ آپ کو لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت نہ پڑے, لوگ آپ کو کنونس کریں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے, آپ میرے ساتھ نہ کرو. میں نے کہا جس دن آپ نے اتنا اپنا لیول کریٹ کر لیا نا, سمجھو اس دن بزنس کے اندر کامیابی آپ کا مقدر بنے گی, ٹھیک ہے. سو یہ 3-4 چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کا حل بھی صرف یوٹیوب, آپ کا سوشل میڈیا پروفائل ہے. جتنا اچھا اپنے آپ کو بناؤ گے, دکھاؤ گے, اتنا زیادہ لوگ آسانی سے آپ کو پرچیز کریں گے, اتنی ہی جلدی آپ اس بزنس میں گرو بھی کرو گے. اور رہی بات ریجیکشن, وہ آنی ہی آنی ہے. وہ اس بزنس کے اندر اگر ڈائمنڈ مینیجر بھی ہے نا تو ان کو بھی آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ مینیجر بن جاتے ہو یا سینئر مینیجر بن جاتے ہو لوگ آپ کو منع نہیں کر کے جائیں گے, لوگ کر کے جائیں گے, ٹھیک ہے. سو ریجیکشنز کو ذہن پہ نہیں لیں, اپنا فوکس رکھیں اس چیز کے اوپر جو آپ ٹارگیٹس اچیو کرنا چاہو, ٹھیک ہے. باقی مدد کریں اللہ کی ذات سے, طلب کریں تو انشاءاللہ وہ رزق بھی دے گی اور مدد بھی کرے گی. ضرور. یہ میرا پرسنل. بلال, میں آپ کی باتیں سن رہی ہوں اور مجھے بہت بہت مزہ آ رہا ہے. لٹرلی مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, کیونکہ میں بتاؤں آپ کی عمر کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں اس وقت, وہ
اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, موبائل کو فضول کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ان کی زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر ان کو کہاں کھڑا ہونا پڑے گا, اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ کب آپ کو جو ہے وہ کمفرٹ زون سے جو ہے وہ چیلنجنگ کے اندر لا کر جو ہے وہ چیلنجز میں لے جا کر پھنسا دیتی ہے. تو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہونا, فزیکلی پریپیئر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ کی عمر کے لڑکے تو کیا, آپ سے تھوڑے اور بڑی بھی عمر کے اگر میں لڑکے دیکھوں تو میں ان لوگوں کو صرف آوارہ گردی کرتے ہوئے عموماً دیکھتی ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ایسے بچوں کو اپنا کیسے اپنا نصب العین بنانا چاہیے, ان کو کیا سوچنا چاہیے اپنے بارے میں, ان کے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ وہ ان چیزوں سے نکلیں اور اپنی زندگی کو بامقصد گزاریں؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, ٹھیک ہے, کیونکہ آج ہماری جو یوتھ ہے نا وہ ان کے پاس کوئی خاص مقصد نہیں ہے کام کرنے کا. نہیں ہے, بالکل. جب کسی بھی قوم کے پاس جینے کا مقصد نہیں ہوتا تو وہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ قومیں کبھی بھی اپنے آپ کو لیول تک نہیں لے کے جاتی. کیوں دنیا کہتی ہے کہ جاپانی پوری دنیا سے 50 سال آگے ہیں, 100 سال آگے ہیں؟ اس کا ریزن آپ دیکھو کہ آج بھی اگر کسی چیز کے پیچھے میڈ ان جاپان لکھا ہو نا اور ایک کے پیچھے لکھا ہو میڈ ان چائنا, تو لوگ جاپان کو پریفر کرتے ہیں. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یار یہ بندے جو ہے نا یہ چیز غلط نہیں بنا سکتے, کیونکہ ان کا مقصد بڑا اسٹرانگ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم کچھ اچھی چیز کریں. پرابلم یہاں پہ 3-4 میں نے ایک سیشن کیا تھا ایجوکیشن سسٹم کے اوپر, اور اس میں نے یہ چیز کلیئر کی تھی کہ 3 لوگوں کی غلطی ہے. ایک سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کی, یعنی کہ آج کی ایج کے اندر جو بچے ہیں, یعنی کہ لائک جو ٹین ایج میں ہیں, ٹھیک ہے, یا ایسے لگائیں کہ 15 سال سے لے کے 30 سال تک جن کی ایج ہے, ٹھیک ہے. پہلی غلطی تو ان کی ہے کہ وہ اس چیز میں سیریس ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے بھی بعد میں غلطی ہے ان کے والدین کی, ٹھیک ہے. آج کل کے جو والدین ہیں وہ بچوں کو سکول چھوڑ کے سمجھتے ہیں کہ بس ختم, ہماری رسپانسبلٹی گئی, اب ٹیچر جانے اور ہمارا بچہ جانے. کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ اس بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. صرف یہ بتایا جا رہا ہے بیٹا تم نے انجینئر بننا ہے, تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے یہ بننا ہے, تم نے وہ بننا ہے. بچے سے اس کی چیز پوچھی ہی نہیں جا رہی. اور اگر بچہ کچھ کہہ دے کہ میں نے یہ بننا, آگے سے اسے کہتے ہیں اس میں کیا فیوچر ہے, یہ تو کسی نے بھی نہیں کیا, یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ ٹیچرز, ٹھیک ہے, جو اساتذہ ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود ایک ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ٹیچر ہوتا ہے نا, اچھا, وہ بچے کا مائنڈ سیٹ بناتا ہے. اور آج ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ وہاں پہ فائنینشیل ایجوکیشن نہیں دی جاتی. وہاں پہ لوگوں کو بالکل بھی, مطلب خاص کر کے بچوں کو اس لیول تک نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا تم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے. انہیں ایک ریس میں لگایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب جب وہ ریس میں لگیں گے تو کوئی پب جی کی ریس میں لگا ہوا ہے, کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ میں پب جی کے اندر ہار نہ جاؤں. کوئی مطلب آج کے دور میں کچھ لوگ جو ہے وہ نشے پہ لگے ہوئے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, نشہ اور سگریٹ اور وہ پتہ نہیں بھانگ چرس پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ اور غلط عادات میں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں جی؟ والدین, بچے اور ٹیچرز نے ان کو ان کا مقصد ہی نہیں بتایا. والدین نے ان کو ان کا مقصد نہیں بتایا. بچے نے کبھی خود سوچا ہی نہیں بیٹھ کے کہ یار میرا بھی کوئی مقصد ہے, مجھے اللہ کی ذات نے اگر دنیا میں بھیجا تو اس کو کوئی ریزن ہے. مجھے صرف کھانے پینے کے لیے اور سونے کے لیے تو نہیں بھیجا نا. اب جو بندہ کھانے پینے اور سونے کے لیے آئے, آپ اس سے جتنی مرضی باتیں کر دو, اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن جس کا مقصد ہے اس کے لیے کھانا پینا بعد کی چیز ہے, وہ پہلے اپنے مقصد کو چیز کو لے کے چلتا ہے. تو ہماری قوم یا ہمارے بچے یا یہ فیوچر اگلے 20 سال میں تب ہی کلیئر ہے جب ہم اس ایج میں بچوں کا مائنڈ سیٹ, ایگزامپل کے طور پہ اگر اس ایج میں بچہ 5 لاکھ روپے کما رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے وہ اب یہی سوچے گا کہ یار جب میں 25 تک کا ہو جاؤں گا یا میں 30 کا ہو جاؤں گا تو ایٹ لیسٹ مجھے 40-50 لاکھ روپے منتھلی کمانا ہے, ٹھیک ہے. یہ میری یہ ڈریم ہے, مجھے یہ چیزیں کرنی ہے. لیکن ایک ایسا بچہ جو 25 سال تک اپنے والدین سے پیسے مانگ رہا ہے کہ بابا مجھے 2000 روپے دے دو, یا 30 سال کی ایج میں, میں نے یقین کریں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو شادی کے بعد بھی اپنے والدین سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں, خود کام نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ مقصد نہیں ہے لائف کے اندر, بس وہ ایک مذاق ہے, ایسے لائف کو سمجھا ہوا ہے کہ آئے کھائے پیا اور چلا گیا. تو جب تک آپ لوگ اپنا مقصد کریٹ نہیں کرو گے اس ٹائم تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی مرضی, وہی ہے کہ آپ محنت کرتے رہو, وہ مزدور والی محنت ہوگی, تھکو گے ہی آپ لوگ, زندگی میں کچھ بڑا مقام نہیں لے پاؤ گے. جن لوگوں نے آج زندگی میں بڑی اچیومنٹ کی ہے, آپ دیکھ لو, لکھ کے دے رہے ہو, ان کے پاس زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا.
آپ ایلان مسک دیکھ لو, بل گیٹس دیکھ لو, آپ رابرٹ ٹی کیوساکی دیکھ لو, آپ جتنے بڑے 100 200 500 نام گنوا لو, ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. آپ اس کی بایوگرافی پڑھ کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی زندگی میں یہ مقصد تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ اچیومنٹ کی ہے. اور جو لوگ آج سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹ آج جا رہے ہیں اور وہ نشے کر رہے ہیں, ان کے پاس مقصد نہیں ہے. سو کائنڈلی سب لوگ اپنا اپنا مقصد کریٹ کریں کہ آپ زندگی میں کیوں آئے ہیں, اللہ کی ذات نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کیا ریزن ہے, ٹھیک ہے. اور جب ریزن پتہ چل جائے تو اپنے اس ریزن والی طرف چل پڑو. یقین کرو رزق اللہ کی ذات خود آپ کا وسیلہ بنا دے گی, وہ اس سے خود ہی آٹومیٹکلی آ جائے گا. بالکل. بلال, اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے لانگ ٹرم گولز کیا ہیں, اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فی الحال تو ابھی تو یہ ہے کہ ظاہر ہے انسان جو ہوتا ہے وہ اسٹرگل پیریڈ سے گزرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ حدیث ہے نا کہ علم ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک حاصل کرو, ٹھیک ہے. تو مطلب ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ ہی بننا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اگلے 5 سال میں اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ماں مجھے دیکھے نا تو وہ اپنے بچے کو دیکھ کے گئے کہ کاش تو اس سے ایسا ہوتا, یا کاش تیرے پاس اتنی اچیومنٹ ہوتی, بس. اب اس میں میں انشاءاللہ پیسہ آپ ایڈ نہیں کرتا. کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ ہم سب کی ہاں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے جو سوچا ہے اس میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے, اور جتنی محنت آپ کر رہے ہیں اور جتنا آپ کو اپنے والدین کا خیال ہے, یقیناً ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا. اب ایک چھوٹا سا میسج ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت صرف یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے, مہنگائی بہت ہے, کیسے خرچے پورے ہوں گے, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنی اس اذیت اور اس تکلیف دہ زندگی سے نکل کر ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں ایسی سجشنت مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے آج تک لفظ سستائی نہیں سنا. صرف میں نے جب بھی سنا ہے مہنگائی ہی سنا ہے, ٹھیک ہے. تو سستی چیزیں کبھی بھی نہیں ہونی, نہ ہی کبھی لفظ سستائی آیا ہے, تو چیزیں مہنگی ہی ہونی ہے, ٹھیک ہے. دیکھو آپ یہ ڈیپینڈ بندے, میں نے آپ کو بتایا نا یہ ڈیپینڈ بندے پہ کرتا ہے. بل گیٹس کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی اوقات سے بڑھ کے 1 روپیہ نہیں کما سکتا, ٹھیک ہے. اس کی اوقات اگر 25,000 کی ہے وہ 25,000 ہی کمائے گا. اور اگر ایک بندے کی اوقات ہے نا ایک دن کا 1 کروڑ, ٹھیک ہے, تو لوگ ایک دن کا 1 کروڑ سے زیادہ بھی کماتے ہیں, بیکاز ان کی اوقات ہے, وہ محنت کرتے ہیں, وہ اس لیول پہ بیٹھے ہوئے. یہاں پہ یہ ہے کہ آپ خرچوں کو سوچنے کی بجائے آپ یہ چیز سوچو نا کہ یار میں کیا ایسا کام کروں جس کے بعد مجھے خرچے سوچنے ہی نہ پڑے, ٹھیک ہے. یا میں اپنی منتھلی انکم کو انکریز کیوں نہیں کرتا. 25,000 روپے اگر آپ کی منتھلی انکم ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے خرچے ہو رہے ہیں 40,000 روپے کے, ٹھیک ہے, تو آپ جتنی مرضی بھی بچت کر لو آپ کا منتھ ڈپریشن میں ہی گزرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آف منتھ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ لالے ہی پڑے ہوئے ہونے ہیں کہ یار کہاں سے کھانا آئے گا, کہاں سے پینا آئے گا, ٹھیک ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی. اپنے آپ کو ایک ہیلدی لائف سٹائل والی طرف لے کے جائیں, تھوڑا اس چیز کو سوچیں کہ یار آپ کو ایک اوپن پلیٹ فارم بھی جوائن کرنا چاہیے. اور اس ٹائم پہ میرے خیال کے مطابق فار ایور لیونگ پروڈکٹس نعمت سے کم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک انسان پارٹ ٹائم بھی کام کرتا ہے نا اس پہ, ٹھیک ہے, وہ ایک اچھی ہیلدی انکم جنریٹ کر سکتا ہے. اور پاکستان انٹرپرینور اب بھی آپ کے پاس نعمت ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اس کو جوائن کرو, ٹریننگز فری آف کاسٹ ہیں, آپ کو مینٹورز اچھے مل رہے ہیں جو آپ سے پہلے بہت ساری اچیومنٹس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. سو مہنگائی کے رونا رونے سے بہتر ہے اپنے آپ کو قابل بنو, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ اگلے 6 منتھ میں یہ جتنے دیکھنے والے ہیں نا ایٹ لیسٹ 1 لاکھ روپے مہینے کا ضرور کمائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ 1 لاکھ روپے تک ٹچ کر جاتے ہو اگلے 6 منتھ میں تو یقین مانیں کہ آپ کی زندگی کا 80% ڈپریشن ختم ہو جانا ہے. بالکل. کہیں نہ کہیں وہ پیسے سے ہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا پیسہ ضروری نہیں ہے, ان کو پیسہ پتہ نہیں ہے نا, ان کو پتہ نہیں ہے کہ پیسے کی اوقات کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ سب کچھ ہے, لیکن پیسہ بہت کچھ ہے. آج کی صدی کے اندر 21ویں صدی کے اندر پیسہ بہت کچھ ہے. آپ باہر جاؤ نا تو آپ کو کوئی بھی چیز پیسے کے بغیر نہیں ملے گی. آپ روٹی بھی جا کے لوگے تو انہوں نے کہنا بیٹا پہلے پیسے دو پھر ہم تمہیں روٹی دیں گے, پہلے پیسے دو پھر ہم تمہیں سالن دیں گے. تو اپنے آپ کو اتنا قابل بنا لو کہ ڈپریشن آپ کے پاس پیسوں کو لے کے آئے گی. یقین مانے, یعنی میں نے شاید واصف علی واصف صاحب کی یہ چیز پڑھی تھی, یہ شاید قاسم علی شاہ صاحب کی, کہ انسان جب اس پیسے کے چکر ویو سے باہر نکلتا ہے نا تو پھر اسے زندگی کا اصل مطلب سمجھ آتا ہے کہ ہے کیا.
اور بلیو می کہ 90% لوگ اس پیسے کے چکر میں رہتے ہیں، اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں اور وہ کبھی زندگی کو باہر نکل کے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ زندگی پیسے سے ہٹ کے سوچنے کے علاوہ بھی کچھ ہے. جیسے کہ سر ذیشان کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ایک ٹائم آتا ہے بندے پہ کہ پیسہ اس کے لیے صرف ایک فگر رہ جاتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کچھ ڈیجٹس چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے آؤ کہ پیسہ آپ کے لیے صرف ایک ڈیجٹ ہو، کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ ڈیجٹ چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب اس جگہ پہ آ جاؤ گے تو آپ کے ڈپریشن بھی ختم ہو جائیں گے. مہنگائی جتنی مرضی ہو، اگزامپل میں یہاں پہ دیتا ہوں، الحمدللہ میں 7 کرنسیوں میں پیسے کماتا ہوں، ڈالرز میں، درہم میں، پاؤنڈ میں، ریال میں، درہم میں، اور آئی تھنک یوروز میں. ٹھیک ہے، ہانگ کانگ کے ڈالرز میں بھی. اب مجھے ایک چیز بتائیں، جو بندہ 7 کرنسیوں میں پیسے کما رہا ہے، باہر جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے اس کو کوئی پرابلم ہوگی کہ یار باہر کیا چیز چل رہی ہے، یا باہر پیٹرول اگر 500 روپے بھی لیٹر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. جو بندہ $1000 کما رہا ہے نا، یا $2000 مہینے کے کما رہا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس کو ہے جو PKR میں کما رہا ہے، جس کی 50,000 روپے منتھلی انکم ہے. سو اپنے آپ کو کنورٹ کرو اس چیز میں، اپنے آپ کو آگے لے کے آؤ. فار ایور لیونگ آپ کو یہ اپارچونیٹی دیتی ہے کہ آپ اگر 50 کرنسیوں میں بھی پیسہ کمانا چاہتے ہو تو فار ایور آپ کو اس چیز سے منع نہیں کرتی. اب یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کتنا لانگ ٹرم دیکھتے ہو اپنی ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، سو بالکل بھی مہنگائی پہ نہیں روئیں، اپنے آپ کو قابل کرو کہ مہنگائی آپ برداشت کر سکو، آپ کو کچھ فرق نہ پڑے. ٹھیک ہے، سو اپنے آپ کو قابل کریں. انشاءاللہ یہ ساری، دیکھو پیسہ انسان نے بنایا ہے، انسان نے پیسہ نہیں بنایا. یہ ساری چیزیں ایسے مطلب نوٹ جو ہے نا، یہ بنایا کہیں نہ کہیں انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو کمانا سیکھو، فائنینشیل ایجوکیشن لو تھوڑی کہ یہ پیسہ آتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، پیسے کے پیچھے نہیں بھاگو، وہ چیز کرو کہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے. تو پھر یہ دیکھو، یہ مہنگائی یہ کچھ بھی نہیں رہے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے، صحیح صحیح، بالکل ٹھیک بلال. آپ نے پوائنٹ کی بات کی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال آپ اس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. تو آپ کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک اپنے حالات کو بدلنے کے بارے میں آپ خود سیریس نہیں ہوں گے. اور ہمارے یہاں کی جو عوام ہے وہ شارٹ کٹس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. انہیں یہ لگتا ہے وہ مختلف اسکیمز کے اندر پیسے اپنے لگا دیتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید اگر ہم یہ چیز جوائن کر لیں گے یا اس چیز کو اسٹارٹ کر دیں گے تو ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم لگانا پڑتا ہے، جان مارنی پڑتی ہے، تب آپ کوئی مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. یعنی کہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، جب ہم اپنے آپ کو انسان کہلائے جانے کے لائق بنا پاتے ہیں. بہت بہت مزہ آیا بلال، ٹائم گزرنے کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ اور ابھی بھی کتنی ہی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے باتیں کر کے. میں نے آپ کا بہت قیمتی وقت لیا اور آپ نے مجھے دیا. آپ کا بہت شکریہ، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہم سے اتنی ساری باتیں وہ شیئر کی جو آج تک ہم آپ کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے. تو بہت شکریہ، تہہ دل سے آپ کی مشکور و ممنون ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تمام ویورز سے بھی کہوں گی کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں بھی، اس ملک پاکستان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے مجھے بھی اور سر بلال کو بھی. اللہ حافظ.